पहली किताब बेसिकल तो दो दोस्तों के साथ मिलकर लिखी थी, उजाले उनकी यादों की। वो ऐसे एक मुरत्तब की थी प्रोफेसर शरीफ कुंजई साहब के हवाले से। ठीक है। लेकिन जो असल किताब है वो 2016 में तारीख़ लखनवाल लिखी। जब मैंने मैट्रिक पास की तो मुझे वालिद साहब ने बोला कि मैं आपको मेट्रो स्कूटर ला देता हूँ, आपने मैट्रिक पास कर लिया। तो मैंने उन्हें कहा था नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, वो जो आपके पास अलमारी है ना किताबों की, वो मुझे सिर्फ चाहिए। क्योंकि वो वालिद साहब ने उसको बड़ा वो लॉक शॉक रखा होता था, बड़ा संभाल के रखी हुई थी। मेरे लिए वो बड़ा क्रेज था कि ये क्या चीज़ है जिसको अब अत्ता जान ने इतने संभाल के रखा हुआ। किताब में बड़ा खुश्क सा मजमून है। हाँ जी। इसकी तरफ रग़बत जो हुई या वो क्या बातें ऐसी देखी कि लिखना शुरू कर दिया, इस बारे में ना कुछ हमारे नाजरीन को बताइएगा। शाह बोला की तरफ ये था कि वो गाड़ियां वाले जाते थे और गाड़ी वाले पैसे फेंकते थे उधर, और दूर से यूं करके ना सलाम किया करते थे उनको। तो मैं बड़ा हैरान होता कि उधर कौन सा बंदा खड़ा जिसको ये सलाम कर रहे होते हैं। हाँ। बाद में पता लगा कि भाई वो जो दरबार, वो जो मज़ार है, वो सब मज़ार को सलाम करते हैं। और लोगों का ये ख्याल था कि जनाब अगर हम पैसे नहीं फेंकेंगे तो खूनी हादसात यहाँ पे होंगे, हत्ता कि वो चौक था। अच्छा। लेकिन लोगों ने अपनी मिथ बना ली ना कि भाई ये माइंड बना लिया कि भाई ओहो ये तो उस बाबा जी के सलाम नहीं कर रहे तो ये हो रहा है। फिर वो बाबा जी मेरे दिन पर सवार हो कि मैं बाबा जी को तो ढूंढूं, बाबा जी है क्या है? कौन? लेकिन जब मैं उसके डॉक्टर साहब उसकी मैं क्या कहते हैं गहराई में गया और उसके रिसर्च के लिए काम किया तो मैं हैरान रह गया, वो इतने बड़े खानवादे का आदमी था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों और नेमतों से नवाजा है। राइटर हैं और इसके अलावा साइड बिजनेस भी करते हैं। इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब मोहतरम फसीउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मजाज है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अपना कीमती टाइम दिया, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया और ARP न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने याद किया। जी बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा शोबे थे लाइफ में, बहुत सारे मौके मिले होंगे। ये राइटर बनने का शौक कैसे हुआ? इसके पीछे क्या राज़ो न्याज़ है? वो कौन सी ऐसी बात देखी कि आपने लिखने का ही प्रोग्राम बना लिया? इस बारे में कुछ बताइए। लिखने का शौक तो बचपन से है। अच्छा। और कुछ वालिदैन की तालीम तरबियत है कि घर में बहुत सारा लिटरेचर आता था। अच्छा। किताबें, अखबारात वगैरह। ठीक है। तो मैट्रिक करने के बाद मैंने बेसिकल लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है। और फिर वालिद साहब ने बड़ी हौसला अफजाई की, उसके बाद फिर सिलसिला चल पड़ा और फिर यहाँ तक मैं पहुंच गया। सबसे पहले जो बुक लिखी या किताब लिखी, क्या नाम था उसका, किस हवाले से थी और किस सन में वो लिखी, इस बारे में कुछ बताइएगा। पहली किताब बेसिकल तो दो दोस्तों के साथ मिलकर लिखी थी, उजाले उनकी यादों की। वो ऐसे एक मुरत्तब की थी प्रोफेसर शरीफ कुंजई साहब के हवाले से। ठीक है। लेकिन जो असल किताब है वो 2016 में तारीख़ लखनवाल लिखी। अच्छा। लखनवाल एक बहुत कदीमी और फ़नून लतीफ़ा के हवाले से बहुत अहम कस्बा है। तो मेरी पहली किताब बेसिकल तारीख़ लखनवाल पर आई। ठीक हो गया। आपका खानदान का तल्लक तो कश्मीर से है? जी जी बिल्कुल है। अपने बुजुर्गों के बारे में बताएं, कुछ अपने बचपन के मेरा बेसिकल जो ताल्लुक है वो जराल खानदान से है, राजपूतों की कास्ट है। और मेरे दादा का नाम राय गुलाम हुसैन था, वो जागीरदार थे, MLA थे, ऑनरी मजिस्ट्रेट थे महाराजा हरि सिंह। अच्छा। रियासत जम्मू कश्मीर में। और 37 से 48 तक वो MLA रहे। उस वक्त वो MLA वगैरह रहे। और जब ये उन दिनों जब कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा तहरीक चल रही थी 1947 और 48 में, तो ये उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में उनके साथ थे और चौधरी गुलाम अब्बास साहब के साथ और कायद मोहम्मद अली जिन्ना केज खुर्शीद साहब के साथ। तो जब वोट वगैरह वहाँ पे कास्ट वगैरह हुए थे तो उन्होंने स्पेशली जो है पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। उस वजह से उनको फिर जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वहाँ से हिजरत करके हम लोग ये जलालपुर जट्टा के साथ एक छोटा सा गाँव है इस्लामगढ़, कदीमी तौर पर बहुत पुराना किसी ज़माने में वो किला था, तो वहाँ पे फिर उन्होंने क़याम किया। और मेरी जाय पैदाइश भी बेसिकल वहाँ की है, इधर आके जलालपुर जट्टा इस्लामगढ़ में मेरी जाय पैदाइश है। तो दादा मरहूम तो 74 में उनकी डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद फिर सिलसिला वो ख़ानदान वगैरह फिर उधर ही है। तो मैं बेसिकल कुछ अर्सा हुआ है, मैं अब शहर में भाग गया हूँ, गुजरात शहर में मेरी रहाइश हो गई है। अच्छा। तो स्टार्टिंग जो स्टडी है गांव से शुरू की, उसके बाद किन किन अदारों में? मेरी गांव में नहीं थी, गांव बहुत छोटा था, कोई प्राइवेट स्कूल वगैरह नहीं थे। अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल था। लेकिन वालदा पढ़ी लिखी थी, वो जेलम से बिलोंग करती थी, तो वो फिर उन्होंने कहा नहीं भी आपको प्राइवेट स्कूल में करवाएंगे। अच्छा। तो जलालपुर जट्टा में अब्बास मॉडल स्कूल था, मैंने पहले वहाँ से 5th का पेपर दिया। 8th क्लास मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल नंबर 2 से किया। फिर मैट्रिक मैंने अल हज्जाज पब्लिक कैडेट स्कूल जलालपुर जट्टा से मैट्रिक मैंने पास किया।
FA جو ہے وہ گورنمنٹ عبداللہ ڈگری کالج سے پاس کیا. اس کے بعد پھر BS آنرس کرنے کے لیے میں یونیورسٹی آف گجرات کے اسکول آف لا میں نے داخلہ لے لیا, تو میں نے پھر وہاں سے لا آنرس مکمل کیا. جی. کتابیں بڑا خشک سا مضمون ہے. ہاں جی. اس کی طرف رغبت جو ہوئی یا وہ کیا باتیں ایسی دیکھی کہ لکھنا شروع کر دیا, اس بارے میں نا کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. کتابیں بیسیکل 2-3 چیزیں ہیں, کتابیں پڑھنا اور کتابیں جمع کرنا اور کتابیں لکھنا, 3 آپ کے فن ہیں. جی بالکل. اور ہر چیز کیٹیگریز مختلف ہے, ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرپز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ والد صاحب کو بہت شوق تھا پڑھنے کا, ابا کو بہت شوق تھا, ابا صاحب کو اتنا شوق تھا کہ ان کے پاس بہت اچھی کتابیں موجود تھی. جب میں نے میٹرک پاس کی تو مجھے والد صاحب نے بولا کہ میں آپ کو میٹرو اسکوٹر لا دیتا ہوں, آپ نے میٹرک پاس کر لی ہے. تو میں نے انہیں کہا تھا نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے, وہ جو آپ کے پاس الماری ہے نا کتابوں کی وہ مجھے صرف چاہیے, کیونکہ وہ والد صاحب نے اس کو بڑا وہ لاک شوق رکھا ہوتا تھا, بڑا سنبھال کے رکھی ہوئی. میرے لیے وہ بڑا کریز تھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کو اتا جان نے اتنے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, وہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. تو وہ جب وہ کتابیں نکلی اس سے پھر وہ میں نے کہا نا گھر میں شروع سے ہی بچوں کا باغ, بچوں کی دنیا, تعلیم و تربیت, پھول. پھر ان دنوں میں یہ میں بات کر رہا ہوں 93-4 کی, اس دنوں میں روزنامہ خبریں ضیاء شاہ صاحب کا بہت عروج پر شروع ہوا, مجیب الرحمان شامی صاحب کا روزنامہ پاکستان بھی تھا. یہ ہمارے اس زمانے میں دہلی اخبارات آیا کرتے تھے. جی ہاں, اور روزنامہ جذبہ لوکل جو نیوز تھا بالکل اخبار وہ بھی جناب جی وہ بھی آیا کرتا تھا ڈسٹرکٹ کا. تو وہ عادت پھر ایسی بنی ہے. پھر والد صاحب کو جب پتہ لگا تو کہ بھائی اسے تو بڑا شوق ہو رہا ہے, آپ اندازہ لگائیں جب میٹرک کر لیا تو یہ دیکھ تو میں نے بتایا کہ والد صاحب سے ملی. جب میں نے فرسٹ ایئر کیا تو والد صاحب کے ساتھ میں لاہور گیا پہلی بار اردو بازار میں. اچھا. مجھے والد صاحب نے کہا چلو میں تمہیں کتابیں لا کے دیتا ہوں, اور جو میری پسند کی کتابیں تھیں وہ والد صاحب نے مجھے اردو بازار سے لا کر دی. تو پھر یہ کتابیں پڑھنے کا جو شوق اور ذوق تھا, ایک تو یہ ڈیولپ ہوا بہت زیادہ. بہترین کتابیں پڑھنے کا شوق, یا جسے کہتے ہیں کہ خیالات کی ڈگر سے تھوڑا سا ہاتھ پر, وہ ہمارے ایک بڑے اچھے بھی دوست ہیں شیخ رشید صاحب. اصل میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہیں بھی کتابیں پڑھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے, آئینے کی دوسری طرف بھی دیکھا جائے, صرف آئینہ کوئی نہ پڑھا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بس آہستہ آہستہ پھر چلتے رہے, پھر کتابیں اکٹھی بھی بہت زیادہ کی اور پڑھی بھی بہت زیادہ. اب تک جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں جی جی ٹھیک ہے, ایک تو ہمارے ناظرین کو ان کے بارے میں بتائیں, ان کا نام بتائیں, اور کچھ ان کے اندرونی جو ہے لکھا یا اس بارے میں نا مختصر سا تھوڑا بتائیں, تاکہ جن ناظرین ہمارے کو ان کو پتہ نہیں ہے وہ جان سکیں یا ان کو پڑھ سکیں اور کچھ نیا نالج حاصل کر سکیں. میرا بیسیکل جو سبجیکٹ ہے یا جو میرا خاص موضوع ہے وہ علاقائی جو ہے لٹریچر جو ہے اس پر میری زیادہ فوکس ہے. میرا پہلی کتاب تو تاریخ لکھنوال ہے, اس میں لکھنوال میں ہسٹری ہے, مکمل ہسٹری ہے اس میں. اور دلچسپی کی بات یہ ہے, دیکھیں فنون لطیفہ کی اگر بات کریں تو تصور خانم مشہور گلوکارہ کا تعلق بھی ہے. ان کی جو آگے سے بڑی بہن تھی اور والدہ سردار بیگم وغیرہ, ان کا بھی تعلق یہاں سے ہے. اسی طرح خلیل صاحب بہت مشہور ایک فوک گلوکار ہے, میں کپڑے بدل کر جاؤں کہاں, نئے کپڑے بدل کر جاؤں, یہ وہ بھی وہاں سے, وہ ان کا جی ان کا بھی وہاں سے تعلق ہے. پھر رانا صاحب جو ڈائریکٹر تھے ان کا بھی تعلق ادھر سے ہے. اور اس سے بھی اگر آپ ایک بڑا آج کی بات کریں تو سہیل وڑائچ صاحب کے آباء و اجداد کا تعلق بھی بیسیکل لکھنوال سے ہی ہے. اچھا. سہیل صاحب پیدا جور آباد میں ہوئے ہیں, ان کے والد صاحب, ان کے دادا, ان کے سب وہ یہاں پہ ہی ہیں, لکھنوال سے بلانگ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ مثلا اس کی ہسٹری وغیرہ ہوگی. سیکنڈلی جو دوسری کتاب تھی وہ تھی جلال پور جٹاں دے پنجابی شاعراں دا تذکرہ. اچھا. جلال پور جٹاں کڑیاں والا ٹانڈا, اس کے جو دریا چناب کے بعد جو بستیاں ہیں ادھر جو پنجابی شاعر تھے ان پر میں نے جناب مکمل کام کیا. وہ 110 شعراء کا تذکرہ ہے اس میں جی. پھر اس تیسری جو کتاب تھی وہ کلام عشق تھی. وہ ایک ماجد اللہ خان ہمارے ایک عزیز تھے, اردو اور پنجابی کے بڑے خوبصورت شاعر تھے, نیلی بار کا ان کو شاعر کہا جاتا تھا. ان کا نا روزنامہ خبرہ میں اس وقت وہ آیا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے یہ قطعات وغیرہ. اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن وہ قطعات میرے پاس اکٹھے تھے. اچھا. تو پھر میں نے وہ جو ہے ان کو کمپائل کیا اور ان کو شائع کیا, صرف ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا کہ بھائی یہ بہت اچھے آدمی تھے, ان کے بچوں نے یاد نہیں کیا تو چلے کم از کم میں ان کو یاد کر لیتا ہوں. اس کے بعد پھر زہیر کنجائی صاحب تھے, ایک بہت بڑے پاکستان کے نامور شاعر. ان کی اچانک سڈنلی 2015 میں ڈیتھ ہو گئی, تو ان کا ایک مسودہ میرے پاس آ گیا تھا. تو وہ میں نے مرتب کر کے پہچان کا سفر جو ہے شاعری پر, نظموں کا یہ وہ ہے, وہ میں نے شائع کیا. اس سے تھوڑا سا آ گیا تھا. پھر یہاں پہ ایک دریا چناب کے بالکل نزدیک ایک گاؤں ہے میانی پنڈی,
وہاں پہ ایک ہاشمی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ خانوادے کے ایک بزرگ ہیں وہاں پہ حضرت قطب الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ. ان پر آج تک کوئی بھی پہلے بک نہیں آئی تھی, تو میں نے ان پر وہ چھوٹا سا کتابچہ لکھا, صرف ان کا تعارف, ان صوفیزم پر ان کی جو خدمات ہیں وہ. اس کے بعد ایک رانے وال سجدہ ایک گاؤں ہے بہت مشہور, پیر ولایت شاہ صاحب کا جو گجرات میں بڑے نامور ہے, ان کے جد امجد تھے حضرت میرا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ. ان پر میرا ایک بڑے اچھی کتاب ہے, اور وہ بھی کیونکہ پچھلے گزشتہ 400-500 سال سے ان پر کچھ لکھا نہیں گیا تھا, تو پھر میں نے ان چیز پر اسٹرگل کی, اور یہ اسٹرگل کے پیچھے بھی 14-15 سال کی محنت ہے کہ آہستہ آہستہ ایک لائن ایک چیز اکٹھے کرنے کے لیے گاؤں سفر کیا, کتابیں اکٹھی کی, لوگوں تک کیا کہتے ہیں ان کے رسائی حاصل کی ہے کہ بھائی یہ چیز کس طرح پاسبل ہے, یا یہ کراس چیک کیسے کی ہے. اور حضرت شاہ بولا یہ ایک ابھی ریسنٹلی کتاب ہے. یہ کتاب یہ یونیورسٹی آف گجرات جب آپ جاتے ہیں گجرات سے جلال پور کی طرف, تو رستے میں ایک شاہ بولا سٹاپ آتا ہے. میرا اصل میں ادھر شاہ بولا کی طرف یہ تھا کہ وہ گاڑیاں والے جاتے تھے اور گاڑی والے پیسے پھینک دیتے تھے ادھر, اور دور سے یوں کر کے نا سلام کیا کرتے تھے ان کو. تو میں بڑا حیران ہوتا کہ ادھر کون سا بندہ کھڑا جس کو یہ سلام کر رہے ہوتے ہیں. بس پتہ لگا کہ بھائی وہ جو دربار, وہ جو مزار ہے, وہ سب مزار کو سلام کرتے ہیں, اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جناب اگر ہم پیسے نہیں پھینکیں گے تو خونی حادثات یہاں پہ ہوں گے, حتیٰ کہ وہ چوک تھا. اچھا, لیکن لوگوں نے اپنی میتھک بنا لی نا کہ بھائی یہ مائنڈ بنا لیا کہ بھائی ہو یہ تو بابا جی کے سلام نہیں کر رہے تو یہ ہو رہا ہے. پھر وہ بابا جی میرے ذہن پر سوار ہو کہ میں بابا جی کو تو ڈھونڈوں, بابا جی ہے کیا ہے. لیکن جب میں اس کے اس کی میں کیا کہتے ہیں گہرائی میں گیا اور اس کے ریسرچ کے لیے کام کیا, تو میں حیران رہ گیا. وہ اتنے بڑے خانوادے کا آدمی تھا, لیکن وہ بالکل خاموشی سے ادھر وہ سویا ہوا ہے. لوگوں سے پوچھا کون ہے, کسی نے کہا سید ہے, کسی نے کہا گجر ہے, کسی نے کہا وڑائد ہے, کسی نے کہا کچھ قریشی ہے. لیکن جب ڈیپتھ میں گیا تو پھر پتہ لگا وہ شیخ سری سکتی کا جناب, وہ ان کی شیخ الہداد سری کا وہ آگے سے اولاد تھی. اور اس زمانے میں ان کے والد صاحب شیخ عبدالحق صاحب نے باقاعدہ اپنا ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا ہوا تھا. حال ہی میں میری کتاب بھی آئی ہے متی اللہ خان اور جوربی صاحب. یہ کتاب بیسیکل میری والدین کی خواہش تھی, خاص طور پہ والدہ کی. یہ ان کے ماموں تھے, اور تحریک آزادی جموں کشمیر 1948 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ اس وقت تحصیلدار بھی تھے رجوری میں, اور سب سے بڑی بات تھی کہ شاعر بڑے انقلابی تھے. تو ان کی جو قطعات اور ان کی جو نظمیں تھی اس زمانے میں ہندوستان میں شائع ہوتی تھی, یا جموں کے رنبیر اخبار میں شائع ہوتی تھی. تو مہاراجہ بڑا غصے میں تھا کہ یار یہ کون سا شخص ہے جو نام بدل بدل کے نظمیں لکھ رہا ہے, اور لوگوں میں وہ ابھار ہے کہ مہاراجہ بہت غلط پالیسیاں چلا رہا ہے, ہمیں یہ پالیسی نہیں چاہیے. اس وقت کی جو تحریک تھی آپ بہتر جانتے ہیں, وہ مختلف تحریک تھی, پاکستان کے ساتھ بھی تھی. 1948 میں ادھر آگے, اور 84 میں ان کی ڈیتھ ہوگی. وہ اتنا اچھا آدمی تھا کہ وہ لوٹ مار میں شامل نہیں ہوا جیسے دوسرے لوگ شامل ہوئے. جب پاکستان بنا, آپ کو یاد ہوگا, مہاجرین نے طرح طرح کی وہ کیا کہتے ہیں اپنے وسائل بنانے کے لیے مختلف جدادوں پر قبضہ کر لیا. اس شخص نے ایک نہیں بنایا. وہ جہاں پہ جگیردار تھا, تحصیلدار تھا, خاموشی سے ادھر آ کے ہم زندگی اس نے گزاری. تو میں نے والدہ کی خواہش تھی کہ کچھ بہتر کیا جائے, تو پھر میں نے اماں کی خواہش پہ وہ کتاب مکمل لکھی, اور ان کے حالات زندگی لکھی ہے. اس میں کسی کو میں نے زیادہ ٹچ نہیں کیا, لیکن حالات زندگی لکھی ہے کہ یہ شخص تھا, اور اس کو یاد کرنے کی بہت اشد ضرورت تھی. ابھی تک یہ ہے, بقایا کتاب ابھی آ رہی ہے, وہ ہے نان مسلم پر. 47 سے پہلے جو یہاں پہ ہندو اور سکھ تھے جو رائٹرز تھے, ان پر میرا ایک کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ بھی اگلے 2-3 ماہ تک. جی ان قریب ہے, یہ مکمل کام ہے. اور 100 سے زیادہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ ہندو اور سکھ ہے, جس میں سنت نگر یعنی آپ کے کھاریے کے بہت سارے لوگ ہیں, سرائے رمگیر کے لوگ ہیں, منڈی بہاولدین کے ہیں, گجرات شہر کے ہیں, جلال پور کے ہیں, اور وہ ہندو سکھ ہیں جو باقاعدہ اس کلچر کا حصہ رہے ہیں ہمارے ضلع گجرات کے. لیکن پارٹیشن کے وقت پتہ ہے آپ کو, وہ لوگ ادھر چلے گئے, وہاں سے مسلمان مہاجرین کی کھیپ ادھر آ گئی. لیکن وہ جو کام تھا, میں نے کہا چونکہ وہ بھی ہماری گجرات دھرتی کا ایک حصہ ہی ہے, وہ کہ ان سے ہمارے مذہبی یا پولیٹیکل طور پر اختلافات تو ہیں, لیکن وہ لوگ آج بھی جب بھی کوئی انٹرویو دیتے ہیں, جب بھی وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں, تو پہلے وہ یہی کہتے ہیں نہیں ہمارا خمیرہ جلال پور جٹا سے اٹھا ہے, کھاریاں سے اٹھا ہے, گجرات سے ہے, لالا موسا سے ہے, کڑیاں والا سے ہے, ٹانڈا سے ہے, پنجاب سے ہے. اچھا, تو میں نے پھر سوچا کہ ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا جائے, ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ہمیں یاد تاکہ نئی نسل تک یہ چیز پہنچے. اختلافات پولیٹیکل اپنے الگ ہے, لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل حقیقت بات. اب اجے کہ اپنے علاوہ دیکھیں بندہ کسی شعبے میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میں تو آلریڈی یہ کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس سے ریلیٹڈ جو بندے ہوتے ہیں, کیا خیال ہے, ان میں کچھ لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے, کچھ کو نہیں کرتا. تو رائٹر جو ہیں ڈسٹرکٹ گجرات کے,
اس کے علاوہ بھی دیکھ لیں کون سی ایسی شخصیات ہیں جن کو آپ فارغ ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پسند کرتے ہیں، اس بارے میں بھی کچھ بتائیے گا۔ دیکھیے گجرات تو ویسے اس معاملے میں بہت امیر کبیر ہے۔ ہاں بالکل۔ آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو غنیمت سے بڑا فارسی کا آپ کے پاس شاید نہیں، ٹھیک ہے، اور پنجابی کا محمد بوٹا گجراتی ہو یا پیر فضل حسین گجراتی ہو، اس سے بڑا پنجابی کا آپ کو دانشور ہے۔ حقیقت بات۔ شریف کنجاہی صاحب کا بھی نام ہے کہ انہوں نے نئی نظم کے لیے بہت اچھا، شریف کنجاہی صاحب کی جو بیسیکل کتاب ہے جگراتے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پنجابی کے حوالے سے اگر آپ گجرات میں کچھ پڑھتے ہیں تو مجھے سب سے بہترین جگراتے کی کتاب بہت پسند ہے۔ لائک کرتے ہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے نئی باتیں یعنی تھوڑا سا دیگر سے ہٹ کر انہوں نے باتیں وغیرہ کی، تو وہ کتاب مجھے شریف کنجاہی صاحب کی آج بھی حتیٰ کہ ان کی وفات ہو چکی ہے لیکن کتاب بہت پسند ہے۔ موجودہ دور میں جو اگر میں بولوں کہ اچھے لکھنے والے ہیں تو مرقع گجرات، اگر آپ کبھی کتاب پڑھے شیخ عبدالرشید صاحب کی، وہ سب سے بیسٹ، ہاں بالکل بالکل، بہترین ایک نام کتاب ہے، اور وہ گجرات میں عربی ادب کی روایت اور یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ اگر میں نے کسی کو بڑے شوق سے یا کہتے ذوق سے پڑھا تو کلیم احسان بٹ صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہمارے، اردو کے بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں، تنقید نگار بھی ہیں، غالب پر ان کا بہت اچھا کام ہے۔ ان کا وہ پہلے ہمارے گجرات کے آپ سمجھ لیں فرزند ہیں جنہوں نے گجرات میں اردو شاعری پر باقاعدہ مقالہ لکھا MA کا، اور وہ پھر کتابی شکل میں شائع بھی ہوا۔ اچھا، یہ ان کا سب سے بڑا کام ہے، یعنی گجرات کی ہسٹری میں کسی نے جو ڈسٹرکٹ گجرات کے تذکرہ نویسی میں جس کو آپ نام کہہ سکتے ہیں، وہ پروفیسر کلیم احسان بٹ صاحب کا نام ہے اس میں۔ اس کے علاوہ جو مجھے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ کبھی کبھار شوق سے یا زیادہ تاریخ کے حوالے سے پڑھتا ہوں، حوالہ جات، تو احمد حسین قریشی صاحب کی بہت ساری کتابیں ہیں جو اس مطالعہ لائق ہیں کہ آپ ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کا ریفرنس سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ قریشی صاحب کا ایک اپنا ایک مزاج تھا، تو اپنا ایک ان کا طریقہ کار تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتابوں میں وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی وہ کتاب ہے۔ باقی اور بھی دوست بات بہت سارے ہیں شاعری میں، جیسے شاعری میں اگر آپ بات کرتے تو حقان ہاور صاحب کو نہیں آپ بھول سکتے، حقان ہاور کی شاعری کو نہیں آپ بھول سکتے۔ اور موجودہ دور میں اگر اس ٹائم مجھے کوئی نظم کی اچھی آپ کریں نا پوئٹ کی بات ہے تو وہ ہے ڈاکٹر شہین مفتی صاحبہ۔ اچھا، ڈاکٹر شہین مفتی صاحبہ صف اول کی اس ٹائم خواتین میں ہمارے پاکستان کی وہ شامل ہے، باقاعدہ صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں، اور وہ یونیورسٹی سے بھی منسلک رہی، یونیورسٹی آف گجرات سے بھی، پھر پرنسپل رہی ابن امیر کالج میں۔ ابن امیر کالج میں خواتین کے حوالے سے ان کا بہت بڑا رول پلے ہوا ہے۔ اب آ جائیں تھوڑا ذاتی لائف کی طرف۔ جی جی، ایج بھی ینگ ہے ماشاءاللہ، ویسے بھی گڈ لوکنگ ہے، تو یہ کیسے مینج کرتے ہیں یہ اسٹڈی کو، یا جو آپ لکھتے ہیں ساتھ فیملی بھی ہے، آپ کی جو وائف ہیں کیا وہ یہ لائک کرتی ہیں یا کبھی کچھ ہوتی ہے نوک جھوک بھی ہے اس بارے میں؟ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود بھی کتابوں کی اچھا، مطالعے کی ذرا شوقین مزاج ہے، خاص طور پہ انگلش کے حوالے سے اس کے اچھا لٹریچر اس کو نالج ہے اس کا۔ دوسرا یہ ہے کہ لکھنے کا وہ یہ ہے کہ میرے لیے یہ جو شور ہے یہ کوئی اتنے معنی نہیں رکھتا، میرا بیٹا ادھر ہی کھیل رہا ہوگا، مسز ادھر بیٹھی باتیں کر رہی ہیں، تو میں وہ اپنا جب میرا ایک ذہن لگا ہوا تو میں ادھر لکھ رہا ہوں گا۔ کچھ بندے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں یار ڈسٹرب ہو رہا ہوں، میں اکیلا ہوں، روم اکیلا ہوں، نہیں مجھے بلکہ تھوڑی سی نا وہ پریشانی کریٹ ہو جاتی ہے کہ میں اکیلا ہوں یار، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا، کوئی بات نہیں پوچھ رہا، تو میں یا اگر جب اکیلا ہوتا ہوں تو پھر میں گانے لگا لیتا ہوں تاکہ مجھے بس آواز آتی رہے اس چیز کی۔ تو ورنہ یہ ہے کہ میں درمیان میں بیٹھا ہوں گا، ماں جی ادھر بیٹھی ہوں گی، مسز ہے، بچہ وہ کھیل رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں، میں لکھتا جا رہا ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ میری چیزیں چھیڑ رہا ہوگا یا کر رہے ہیں۔ اور مسز بہت کوپریٹو، مثلا میں نے رات کو 3 بجے اٹھ گیا ہوں، 4 بجے اچانک آنکھ کھل گئی، کوئی ذہن میں کوئی بات آ گئی ہے تو وہ میں جا کے لکھ لوں گا آرام سے، ہو سکتا ہے وہ 3 گھنٹے لگ جائے، 4 گھنٹے لگ جائے، 5 گھنٹے لگ جائے۔ تو اس معاملے میں وہ بیگم بڑی کوپریٹیو ہے، وہ کہتی جی آپ کا اپنا ذوق اور شوق ہے، آپ مکمل کریں گے۔ ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ ایک بیٹا جی۔ کتنی ایج ہے؟ 2 سال کا۔ 2 سال کا، ٹھیک ہو گیا۔ کوئی ایسی خواہش جو اب تک ادھوری ہو؟ بڑی کوئی خواہش ہے تو تھوڑا سا جذباتی ہے، اور ایک میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ استعداد دے تو کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے والد کو بہت زیادہ مس کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ وہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی تو ہیں لیکن میرے لیے وہ میں کیا بولوں مرشد کا ایک روپ تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ محبت بھی کی اور بڑا مشکل سے انہوں نے ٹائم بھی گزارا، بیمار رہے بہت عرصہ۔ تو میں اگر کبھی کہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی وش پوچھے تو میں کہوں گا کہ مجھے والد دوبارہ چاہیے۔ اچھا بھائی، آپ نے والد کا نام لیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ وہ انمول رشتہ ہے دنیا میں میری نظر میں۔ اللہ پاک کی ذات کے بعد اگر دنیا میں کوئی مخلص رشتہ ہے نا تو وہ باپ ہے۔
जो मेरा माइंड है। जी जी बेशक बेशक ऐसे। वो मैं अक्सर प्रोग्राम में बात भी करता हूँ कि मैं एक दिन इंडिया का प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें ना एक बंदा आता है, तो वो डेफिनेशन पूछता है माँ और बाप की। कहता है माँ गोद में क्यों उठाती है? वो बताता है, जब बाप की बात करता है ना, तो वो कहता है यार ये देखने में बड़ा है, आजकल कम है, कंप्यूटर दौर है। जो मेरा और आपका दौर था ये उससे पहले था ना, जो उसमें ये होता जब हम सफर करते थे या गुजरते थे, ये गाड़ियाँ कम थी या होता, तो देखा होगा आपने कि वालिद इधर बैठाता है कंधों, हाँ जी कंधों पर। तो किसी ने पूछा यार इधर क्यों बैठाते हैं? तो वो उस वालिद ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि जहाँ तक मेरी नजर जा रही है ना, मैं वहां तक तो देख रहा हूँ मेरा बेटा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इधर जब बढ़ाता हूँ तो मेरा बेटा उधर तक देखे जहाँ तक मैं नहीं देख सकता। दुरुस्त बात है, सही है। वो चीज़ है बिल्कुल ऐसे ही। वैसे भी वो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो मैं अपने पूरे कद काट के साथ खड़ा हूँ ना, तो ये मेरे वालिद साहब की देन है, उन्हीं का खून है, मैं वही बैठा हुआ हूँ। और मैं अक्सर दोस्तों को ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि उस बाप की ज़्यादा मेहरबानी जिसने आपको अपना नाम दिया। दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके बाप का नाम नहीं है, तो मैं कहता हूँ ये उस रब का और उस बाप का बहुत शुक्र है जिसने कहा नहीं ये मेरा पुत्र है। एक बात है। और दूसरी जो मेरी आप कह रहे हैं ख्वाहिश है, वो ये है कि सिर्फ माँ जी को जी मैंने उम्रा करवाना है। अच्छा। तो मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह जी, बस ये मेरी बस दुआ है। बाकी ठीक है, जो अल्लाह ताला दे रहा है, कोई इतनी वो बात आपने कर दी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी ख्वाहिश वो तो पूरी हो ही नहीं सकती जब तक अगर कोई थर्ड में थोड़ा सा ए बी का ऑप्शन हो, ख्वाहिशें भी है, कोई ऐसा भी कोई काम कर जो लिख जाऊं जो कम से कम तादेर जिंदा रहे और लोगों के लिए वो काम आता रहे, बस ये मेरी ख्वाहिश है। वसीउल्लाह खामोश तब है या बातूनी? ओ बड़ा बातूनी। अच्छा ओहो बातूनी बात करने पर आ जाओ तो खड़ा नहीं हो, तंग करने पर आ जाऊं तो फिर दोस्त भी दीचे हो जाते हैं कि यार बस कर दे, अब खामोश हो जाओ यार, बस कर दो, हमें भी मौका मिल जाए। राइटर हैं आप जी जी। अगर लाइफ में दूसरा ऑप्शन मिले या कोई और चॉइस मिले तो क्या बनना पसंद करेंगे? दूसरा ऑप्शन कभी वैसे गौर तो नहीं किया, लेकिन मेरी एक बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि अगर मुझे दूसरा ऑप्शन मिले तो एक तो पहले मैं वापस अपना जम्मू कश्मीर अपने आबाई इलाके में जाना चाहूँगा। अच्छा। तो कश्मीर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, ठीक है। और दूसरा बात ये कि हमारे वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत लो था, तो मैं एजुकेशन सिस्टम में एज ए टीचर मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी भी पछताता हूँ कि मैं क्यों नहीं इस तरफ आया, शोबा तदरीस की तरफ मैं पढ़ाता, जहाँ पे मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आम बच्चों की तरफ जाता, क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत बीमार थे। तो वो जब मेरा टाइम था कि मैं अपना फ्यूचर सेट करता, वालिद साहब 2015 से 2018 तक बहुत बीमार, 4 साल बीमार है। अच्छा। तो फिर उनको वो संभालना केयर टेकिंग, उस वजह से ये मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं काश कभी उस वक्त कोई गवर्नमेंट जॉब PCS कर लेता, कहीं पे मैं चला जाता, कर लेता, उनकी खिदमत कर देता। नहीं खिदमत के अलावा ये कि मैं नौजवानों में ना जो है वो पढ़ा लेता, ये एक बड़ी ख्वाहिश रही है और अभी भी है। कभी कभार कोई बच्चा बेचारा आज फंस जाए तो फिर जरा ठीक है पढ़ा लेता हूँ। किन बातों पे ज्यादा गुस्सा आता है? गुस्सा किन बातों पर आता है, बस जो पीठ पीछे जरा मुखालफत ज्यादा कर देते हैं, समटाइम्स आ जाता है, फिर मैं कहता हूँ चलो ठीक है लगे रहने दे, इनका काम ही यही है, उनका काम और हमारा नाम निकलता जाएगा। बिल्कुल ये भी आता है। बचपन का कोई खुशगवार वाकया जो आज भी याद आता हो? अच्छा, बचपन का सबसे जो खुशगवार वाकया है वो आज भी मुझे नहीं भूलता कि आपको पता है कि अभी तो अब दरिया है, तो वो बरसाती नाले जिन्हें हम दुआड़ा कहा करते थे, दुआड़े हमारे दौर में दुआड़े थे जी। तो सबसे अच्छा वाकया ये लगता था कि अम्मा की चादर, वो वालदा जॉब करती थी, तो अम्मा की जो बरीक सी चादर जाली वाली लेकर भाई के साथ जाना और वहां से मछलियां पकड़ना। अच्छा। जो आज तक मैं नहीं भूला, मछलियां पकड़ना। वो इतनी इतनी मछलियां छोटी छोटी सी आती थी, वो कोई इसको डोला कह रहा है, कोई पता नहीं क्या कह रहा है, बरसाती खास जब बरसात आती थी तो वो ये चूंकि बरनाला से और बिम्बर साइड से, हमारे साइड से बरसाती नाले गुजरते थे, तो वो एक। और दूसरा ये था कि जब अब्बा दूर से आ रहे होते थे, अत्ताजान हमारे दूर से आ रहे थे, तो पता था भाई अब फेंटी पड़ेगी हमें बड़ी सख्त। और कई दफा ये हुआ है कि वो पकड़ रहे हैं, मछलियां अंदर ही हैं, ऊपर से जनाब जूते भी पड़ रहे हैं बड़े सख्त, उल्लू के पट्टे। ये कोई टाइम है क्योंकि वालदैन को डर था कि बरसाती नाला है, बह गए तो कौन पकड़ना। हाँ छोटे छोटे थे। ये आज तक वाकया ऐसा है कि मैं जब भी कभी खामोशी में या कभी याद आए तो मुस्कुरा देता हूँ कि यार ये भी दिन थे कि भाइयों के साथ पकड़ रहे हैं और मुकाबला किया हुआ कि कितनी मछलियां पकड़नी है। बिल्कुल ये होता था, ये सबसे दोस्त अब आप साथ होते थे, उनको भी होता था, मैंने ये इतनी की है, आपने कितनी पकड़ी हैं, बड़ा वो होता था। तो दौर बहुत मुख्तलिफ व्हाट्सएप हो गया है सर आजकल। अब तो लोग बच्चे निकलते नहीं है,
ورنہ مجھے وہ دواڑے کا وہ منظر بھی یاد ہے کہ چاندنی راتیں اور ریت پر ہم لوگ کھیل رہے ہیں، اور کوئی ڈوس کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، اور بجلی بند ہے، بجلی کو نہیں، بس ہم کھیل رہے ہیں، ماں باپ کو پتہ جی دواڑے گئے ہیں، بچے ابھی آ جائیں گے۔ وہ ایک مجھے یہ 2-3 چیزیں بس بہت اچھی ہے۔ جو بھی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جو وقت وہ گزرا ہے نا وہی اچھا تھا۔ ٹائم ہر ایک اچھا ہے، آپ اپنے سے بڑے بزرگوں سے بھی پوچھیں گے نا، ہاں، وہ کہے گا وہ ویلا بہت اچھا بہت سی جی۔ اچھا آپ آج اپنا بھی بتائیں گے نہیں یار ہمارا بہتر تھا۔ ہاں۔ اب میں جب اپنے بچے کو بتاؤں گا شاید میں یہ بھی کہوں گا یار ہمارا وقت بہت اچھا تھا، حتیٰ کہ اس وقت قتل و غارت بھی تھی، مہنگائی بھی تھی، لڑنا جڑنا بھی تھا، سب کچھ چلتا تھا، لوگ ڈرتے بھی تھے، ہاں۔ ہر چیز تھی نا، برادریزم وغیرہ بھی تھی۔ لیکن یہ سلسلہ شاید آغاز سے لے کر آج تک چلتا جا رہا، اور یہ چلتا ہی جائے گا۔ میں پتہ نہیں 8th کے 9th میں تھا تو غلطی کوئی ہو گئی مجھ سے، بلکہ اسکول سے ہوا کہ میں نے چھٹی بنک مارا، یعنی بھاگ گیا میں، تو وہ پتہ دوسرے دن میں پٹی لگا کے چلا گیا ٹیچر کے سامنے، ٹیچر نے تو معاف کر دیا، تو پیچھے دیکھتا کیا ہوں تھوڑی دیر بعد کہ والد صاحب آ رہے ہیں، وہ ویسے پتہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ پتہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو مجھے کہتے ہیں کہ پٹی کیوں لائی ہے تو؟ میں کہا جی وہ میں گر گیا تھا تو یہ وہ، اچھا ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے دوبارہ نہیں پوچھا، اتنی دیر میں وہ کہیں پہ وہ ٹیچر سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا ایجوکیشن بہت اچھی، بس کل یہ نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کل کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا جی یہ پٹی لگی ہوئی تھی۔ والد صاحب نے ادھر بولے کوئی نہیں، بہرحال جب گھر گیا تو جناب انہوں نے چنگی ٹریٹ کی میری انہوں نے، تو مجھے بھی یاد ہے جب وہ مارے تو میں ہنس رہا تھا، جب میں وہ غصہ ان کا ذرا کم ہوا تو میں نے پھر مسکرایا، تو انہوں نے پھر مجھے برقع بنا دی، پھر مارا، کہتے تو ہنس کیوں رہا تھا تیری مار کھانے کے بعد؟ اور میں کہ مجھے اپنے تو ہنسی آ رہی سی کہ میں کتا کہ یہ دیکھو یا کی ہوتے ہیں۔ بس کچھ باتیں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں افسی بھائی کہ وہ بندہ جب بھی جتنا مرضی بڑا ہو جائے ایجڈ ہو جائے وہ یاد آتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ بڑے اچھے دن تھے۔ جی جی بالکل۔ اور یقین کریں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پروگرام بھی کر رہا ہوں، اور مجھے بالکل محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ میں بھی تھوڑا بیک پہ چلا گیا اپنے بچپن میں، آپ نے کچھ باتیں ایسے کی اور مجھے بہت زیادہ میں انجوائے کر رہا ہوں۔ مجھے ابھی کچھ نہیں، یعنی کہ کچھ ہوتا ہے نا کہ بندہ بڑا وہ اسٹینڈ بائی ہے جی ہم پروگرام کر رہے ہیں دیکھیں گے ناظرین، بڑا اچھا لگا آپ سے باتیں کی، آپ کے بارے میں جانا، بہت ساری چیزوں کا نیا نالج ملا، اور میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ میرے پاس آئے، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ہو۔